मुग़ल आज़म 1960 की एक तारीख़ी फ़िल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ। पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, दिलीप कुमार और मधुबाला ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म की मौसीकी दी थी नौशाद ने और इस फिल्म के नग़मे लिखे थे शकील बदायूनी ने। इन नग़मों में एक नात शरीफ थी। शकील साहब ने इस नाते पाक को लिखा था। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। शकील बदायूनी 1916 में बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। आपका ताल्लुक़ एक मजहबी ख़ानदान से था। आपके वालिद गिरामी मोहम्मद जमील अहमद क़ादरी सोख्ता, वो मुंबई की एक मस्जिद के पेश इमाम और ख़तीब भी थे। शकील बदायूनी ने फिल्मी दुनिया में सैकड़ों फिल्मों में नग़मे लिखे हैं। इन फिल्मों में मुग़ल आज़म फिल्म के नग़मे बहुत ही मशहूर और मकबूल हुए थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उनकी लिखी हुई नात शरीफ, जो कि मुग़ल आज़म की ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में अब तक के जो नातें लिखी गई हैं, शायद उन नातों में वो सरे फहरिस्त होगी। नाजरीन, इससे पेशतर की उस नात के हवाले से हम बात करें, आपको ये बता दें कि नात गोई सिन्फ़े शायरी का बहुत ही मुश्किल तरीन सिन्फ़ है। नात कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अदब व एहतराम के तकाज़ों का ख्याल रखना अज़हद ज़रूरी होता है। ये हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत में अशार कहे जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर जो हस्ती हो, उस हस्ती के लिए कुछ अर्ज़ करना, नज़्म में कुछ अर्ज़ करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। लेकिन अल्लाह का जिन पर ख़ास करम हुआ करता है वो नात शरीफ लिखा करते हैं। नात शरीफ के लिए इल्म से ज़्यादा इश्क़ रसूल की ज़रूरत होती है। जिनके दिल इश्क़ रसूल से सरशार होते हैं, जब वो नात लिखते हैं तो वो नात सुनकर पढ़कर एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, एक अजीब सा जज्बा तारी होता है। आपको अगर ये देखना हो तो आप सरकार सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई नातों को पढ़कर सुनकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे शकील बदायूनी की लिखी हुई नात, जो कि मुग़ल आज़म फिल्म की एक नात है, और वो नात है बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। इस पूरी नात को सुनिए। इस नात में 10 मिसरे हैं, यानी 10 लाइनों पर मुश्तमिल ये नात है, और 10 मिसरों में आपको एक अक़ीदा मिलेगा। एक वो अक़ीदा मिलेगा जो हमारे सवादे आज़म का अक़ीदा है, वो अक़ीदा जो सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर और अभी तक जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ हैं, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हैं, वो अक़ीदा आपको दिखाई पड़ेगा, वो अक़ीदा आपको उसमें नज़र आएगा। वो अक़ीदा जो किसी भी खुश अक़ीदा मुसलमान का हुआ करता है, जिसे उर्फ़ आम में मसलके अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा कहा जाता है। नात शरीफ का आगाज़ हम करते हैं। शकील साहब लिखते हैं, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। है वक्ते मदद आइए बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने। जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले। लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार हैं दुश्वार है जीना। नाजरीन, ये 10 लाइनें, इनको आप दिल की गहराई से पढ़िए और उसके बाद देखिए कि क्या अक़ीदा मिलता है इन 10 लाइनों में। और इसीलिए आज मैं ये ख़ास वीडियो बना रहा हूँ। आपने सैकड़ों बार इस नात शरीफ को सुना होगा, लेकिन इस नाते पाक के एक एक मिसरे पर गौर नहीं किया होगा। शायद जब गौर करेंगे तो आपको एक वो अक़ीदा मिलेगा जो सवादे आज़म का अक़ीदा है।
جو ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ آپ کو ملے گا جو عقیدہ ہمارے اسلاف سے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ عقیدہ ملے گا جس عقیدے پر چل کر، جس عقیدے کا دامن تھام کر کسی بھی مسلمان کی نجات ہوگی۔ ناظرین، ان 10 مصروں میں جو عقیدہ ملتا ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہیں۔ نمبر 3، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقدیر کو گردش سے نکالتے ہیں۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفینہ یعنی کشتی زندگی کو بھنور سے نکالنے والے ہیں۔ نمبر 7، حضور جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور نمبر 8، یہ عقیدہ ملتا ہے کہ حضور بگڑی کو بنانے والے ہیں۔ نمبر 9، یہ عقیدہ ملتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے۔ نمبر 10، یہ عقیدہ ملتا ہے کہ حضور زخموں سے بھرے سینے یعنی دل کو باغ باغ کرنے والے ہیں۔ اور 11واں عقیدہ یہ ملتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈوبتی کشتی کو بچانے والے ہیں، یعنی حضور کشتی زندگی کے ناخدا ہیں۔ اور 12واں عقیدہ یہ ملتا ہے کہ حضور طوفان غم سے بچانے والے ہیں۔ یہ 10 لائنوں سے یہ 12 چیزیں، 12 عقیدے سامنے آتے ہیں۔ پہلا جو مصرع ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے، یعنی ایک امتی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کر رہا ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے۔ فریاد کے معنی ہیں سننا، انصاف کرنا، داد رسی کرنا، یا مدد کے لیے کسی کو پکارنا، کرائی فار جسٹس اور ہیلپ۔ شکیل بدایونی کی لکھی ہوئی نعت کا یہ پہلا مصرع کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا ہیں اور فریاد کے سننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب آپ شکیل صاحب کا لکھا ہوا مصرع اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر آپ دیکھ لیں، ایک عقیدہ مل رہا ہے۔ اے میرے مشکل کشا، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ یہ ہر سچے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی مشکل کشا ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشا ہیں۔ جب انہیں کوئی امتی پکارتا ہے مدد کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا مشکل کشائی کے حوالے سے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو۔ شکیل صاحب نے نعت پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ مشکل کشا ہیں۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت 14ویں صدی کے امام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ اب آپ اگلا مصرع آپ دیکھیے، آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جلوہ نما ہیں، آپ ہیں یا رسول اللہ،
آپ جلوہ نما ہیں، یعنی حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے حوالے سے اس میں عقیدہ ملتا ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے عقیدہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام جو سلف صالحین ہوئے ہیں، جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اکابر علماء اکرام ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ عقیدہ ملتا ہے۔ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے کرم کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت کرم فرمانے والے ہیں، بہت کرم فرمانے والے ہیں۔ اب لکھتے ہیں شکیل صاحب، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ۔ بھنور جو پانی کا چکر ہوتا ہے جس میں اکثر جب بھنور میں کشتیاں آ جاتی ہیں تو ڈوب جایا کرتی ہیں، تو شکیل لکھ رہے ہیں کہ گردش میں ہے تقدیر، گردش مصیبت میں، پریشانی میں، بھنور میں ہے سفینہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بہت ہی مشہور نعت لمیات نذیر، اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ البحر علا والموج طغا، من بے کسو طوفا ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یہی عقیدہ مل رہا ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ دیا، شکیل صاحب کا جو شعر ہے جو ابھی میں نے پڑھا اس میں وہی عقیدہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک جگہ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرداب میں پڑ گئی ہے کشتی، یا رسول اللہ گرداب میں پڑ گئی ہے کشتی، ڈوبا ڈوبا اتار آقا۔ شکیل صاحب لکھتے ہیں کہ ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، یا رسول اللہ وقت مدد ہے، بگڑی بنانے کے لیے تشریف لائیے۔ ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے۔ اب شکیل صاحب اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وقت مدد ہے، بگڑی کو بنانے تشریف لائیے۔ یعنی حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بگڑی کو بنانے والے ہیں۔ ایک یہ عقیدہ ملتا ہے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، یا رسول اللہ آپ سے ہمارے دل کے فسانے، ہماری دل کی باتیں، ہمارے دل کے معاملات، ہمارا درد دل کا، یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، یہ حضور کا ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے خشوع و خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، یعنی میں تمہارے خشوع اور خضوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور خشوع و خضوع دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے۔ ایک اور عقیدہ یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی اپنے امتی کی مدد کرنے کے لیے جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ساتھ 70,000 مقامات پر، ایک ساتھ 70,000 مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ کی روح مبارکہ تشریف لے جا سکتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، یعنی دل سے اگر آپ آہ کریں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری آہ کو سن بھی لیں گے اور مدد کے لیے بھی تشریف لائیں گے۔ پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اقرار ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ایک مقام پر لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ. یعنی شکیل کہتے ہیں کہ زخموں سے سینہ بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سینہ کہ ہے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. ایک اسی میں اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یعنی اگر سینہ داغ داغ ہے، سینہ زخمی ہے، دل گھائل ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم فریاد کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، حضور ہماری مدد فرمائیں گے، سینہ ہمارا باغ باغ ہو جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہمارے دل پر آ جائے تو پھر کہنا ہی کیا ہے. شکیل صاحب اپنی نعت میں لکھتے ہیں کہ چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوؤں والے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف معمبر، اس کا ذکر کیا ہے. مصیبت کی گھٹا ایک طرف یہ استعمال کیا ہے، تو دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسو مبارک، آپ کی زلف مبارک، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک، آپ کے گیسو مبارک، کیا ہی وہ مہکنے والے زلف مبارک تھے، گیسو مبارک تھے. اور جیسے کالی گھٹائیں ہوتی ہیں اس طرح سے سیاہ زلفیں تھیں، سیاہ گیسو تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. تو یہاں بھی جیسے شکیل صاحب نے اسی نعت پاک میں لکھا چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوؤں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے. اعلیٰ حضرت نے گیسو کا بھی ذکر کیا ہے، اور گیسو کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شانہ ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو. گیسو ردیف پر پوری اعلیٰ حضرت نے ایک نعت پاک ہی لکھی ہے. شکیل صاحب نے آخر میں یہ کہ للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، طوفان کے آثار ہیں، زندگی دشوار ہے، مشکل جینا مشکل ہوا ہے، اس لیے آپ ہماری مدد فرمائیں. اور شکیل صاحب نے جو یہ لکھا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو چند اشعار میں نے اس نعت پاک کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ صرف اس لیے کہ شکیل بدایونی صاحب گو کہ وہ ایک فلمی شاعر تھے، لیکن انہوں نے بہت سی غزلیں لکھی ہیں، لیکن بہت سی نعت پاک بھی لکھی ہیں. شکیل بدایونی صاحب نے جو فلموں میں نعتیں لکھی ہیں ان کا رنگ ہی اپنا ایک الگ ہے. ان کی لکھی ہوئی تمام نعتوں میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور سے جھلکتا ہوا دکھائی پڑتا ہے. تو یہ آج جو اس نعت شریف کو جو فلم مغل اعظم کی نعت ہے، حالانکہ یہ فلمی نعت ہے لیکن نعت تو نعت ہے. اس نعت کو لتا جی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے گایا بھی ہے، یا کہہ لیجئے کہ پڑھا بھی اس نعت شریف کو ہے. اور باقی میں موسیقی سے میں اس چیز کو دور کرتا ہوں، لیکن میں تو صرف اس کے جو اشعار ہیں، جو مصرے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس نعت پاک کے 10 مصروں میں جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے، یہی عقیدہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیے ہوئے عقیدے کی ہی ترجمانی کی ہے شکیل بدایونی نے جب بھی انہوں نے کچھ نعتیں لکھی ہیں. تو یہ نعت شریف آپ کبھی سنیے، اس کو تنہائی میں سنیے اور سن کر ایک ایک مصرے پر غور کیجئے. اس نعت شریف میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی عقیدہ دیا گیا ہے. اس نعت شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کا بھی عقیدہ ملتا ہے. اس نعت پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، اس کا بھی عقیدہ ملتا ہے. اس نعت پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کرم فرمانے والے ہیں، اس کا بھی عقیدہ ملتا ہے۔ اس نعت پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کا بھی عقیدہ ملتا ہے۔ اس نعت پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بگڑی بنانے والے ہیں، اس کا بھی عقیدہ ملتا ہے۔ اس نعت پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات ہیں، زندہ ہیں، اس کا بھی عقیدہ ملتا ہے۔ اس نعت شریف میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی عقیدہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دل کی کیفیتوں سے، چاہے وہ خشوع خضوع کی کیفیت ہو یا دل کے زخم ہو یا دل کا درد ہو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی باخبر ہیں۔ تو اس طرح یہ عقیدے جو ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے ہوتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے عقیدے رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح سے جو نعت پاک فلموں میں لکھی گئی ہیں اور خوش عقیدہ شاعروں نے لکھی ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آگے بھی آپ تک ویڈیو پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو kheeri.com کو دیکھتے بھی رہیں اور kheeri.com کو سبسکرائب بھی کریں۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔